बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, जो ये आज हम जो बात करेंगे शिर्क, उसका उन्वान है, उसका मौजू है शिर्क। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है इसी मौजू के ऊपर, इसकी ये जो शिर्क का उन्वान है, इसकी 3 किस्में हैं: ज़ात, इबादत और सिफात। तो पहले वाली जो वीडियो है वो पहली कैटेगरी, पहली किस्म उसके ऊपर हमने बनाई थी, वो हमने बड़े उसको एक्सप्लेन किया। आज हम ये दूसरी वीडियो बना रहे हैं, जो दूसरी किस्म, दूसरी जो कैटेगरी है शिर्क फिल इबादत, खाली इबादत भी कह लें, उसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ये जो दूसरी वीडियो है शिर्क के उन्वान के अंदर दूसरी वीडियो है ये, ठीक है जी। ये जो किस्म है ना शिर्क फिल इबादत, ठीक है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये जो अल्लाह का जो दीन है ना, अल्लाह का जो ये निज़ाम है, दीन कहते हैं निज़ाम को, अल्लाह का निज़ाम, पहले इसको समझना पड़ेगा। अर्ज़ ये है कि ये जो अल्लाह का दीन है ना, ठीक है, ये इसका जो फ़लसफ़ा है ना वो ये है कि अल्लाह का जो दीन है इसके अंदर हाकमियत 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 सिर्फ अल्लाह की है, सिर्फ अल्लाह की है। और हम सारे जो कौन हैं उसके नुमाइंदे हैं या खलीफा हैं, और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि अल्लाह का जो दीन है ना, जो अल्लाह का जो निज़ाम है ना, वो इस दुनिया में नाफिज करें। समझ आ गई? ये मतलब है इसका, इस दीन का ये मतलब है। अब जो दीन जो है ना, इसके अंदर इबादात भी आ जाती हैं, ठीक है, और ये इबादात जब आती हैं तो ये इबादात हमारे ऊपर फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ फ़र्ज़ हैं। और ये इबादात हमने किसकी करनी है? सिर्फ अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की, ठीक है। और ये इन अदर वर्ड्स, ये जो है ना अल्लाह के हकूक भी हैं। ये इबादत जो है ना, ये अल्लाह का हक है हमारे ऊपर, और हमारा फ़र्ज है ये करना। समझ आ गई? अब 2 चीज़ें क्लियर हो गई। ये जो अल्लाह का दीन है, ये इसमें हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है, और हमारा फ़र्ज़ है अल्लाह के दीन को नाफिज करना। दीन के अंदर इबादात भी आ जाती हैं, जो अल्लाह का हक है, हमारा फ़र्ज़ है। और बाकी जो दुनिया के सारे मामलात हैं कि मुआशरत कैसी होगी, मुइशत कैसी होगी, निज़ाम क्या होगा, सियासत क्या होगी, अदल इंसाफ, वो सब बयान किया अल्लाह के दीन के अंदर ही सारा कुछ आता है। तो तय ये हुआ कि ये जो आज जिस कैटेगरी का हम जिक्र कर रहे हैं करेंगे, ये अल्लाह का हक है हमारे ऊपर, हकूकुल्लाह है, और हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इबादत हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। ये दीन का फ़लसफ़ा है। समझ आ गई? अब हम आते हैं इस कैटेगरी की तरफ कि ये जो शिर्क फिल इबादत या खाली इबादत, इसके अंदर कौन कौन से शिर्क आते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मैं अर्ज़ करूं कि जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, हमारा एक जिस्म है, हमारी एक जान है या रूह है। 2 चीज़ें, जिस्म, रूह, ठीक हो। अब ये जो जिस्म है ना, इसका काम है अतात करना, फर्मा बरदारी करना, ठीक है। और अल्लाह की अतात, अल्लाह की फर्मा बरदारी से ज़्यादा कोई फ़र्ज़ नहीं है। अगर हम उस हदूद को क्रॉस कर गए तो फिर शिर्क हो जाएगा। अब आ जाते हैं ये जो रूह है, इसका क्या काम है? इसका काम है मोहब्बत, यानी जिस्म का काम है अतात, और जो रूह है इसका काम है मोहब्बत। और मोहब्बत किसके साथ है? सबसे ज़्यादा अफजल अल्लाह के साथ। और जब हमने ये चीज़ क्रॉस की, ये लिमिट, तो शिर्क हो जाए। समझ आ गई? यानी हमने बयान किया कि अल्लाह का दीन, हाकमियत अल्लाह की, हमारा फ़र्ज़ है अल्लाह के दीन को नाफिज करना, हमारा फ़र्ज़ है इबादात करना अल्लाह की,
صرف اللہ کی، فرض ہے، فرض ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب اس کے بعد آ جاتا ہے انسان کیا ہے. انسان کا ایک جسم ہے جس کا کام ہے اطاعت کرنا اور صرف اللہ کی اطاعت کرنا. اگر اس کے اندر آگے جا کے ہم بیان کریں گے. اور روح کیا ہے؟ روح کا کام ہے محبت کرنا، اور اللہ افضل اللہ کی محبت ہے. جو یہ دو لائنیں اطاعت اور محبت کی جو لائن ہم نے جب کراس کی تو شرک ہو جائے گی. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب ہم آ جاتے ہیں جسم جو ہے نا اور اطاعت. ٹھیک ہے، میں مثال دوں. اطاعت فرما برداری. اب فرما برداری تو ہم اپنے والدین کی بھی کرتے ہیں، اپنے ٹیچرز کی بھی کرتے ہیں، اپنے آفیسرز کی بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہمارے یہ ٹیچر یا والدین اگر کوئی ایسا ہمیں حکم دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اور اگر ہم نے وہ کر دیا تو یہ شرک ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے آگے چلتے ہیں. جب انسان ہے نا، اس کا ایک نفس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارا کیا فرض ہے؟ فرض ہے کہ اس کی عبادت کریں. ٹھیک ہو گیا. اب فار ایگزامپل اذان ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہم سن بھی رہے ہیں، اور ہمارا نفس کہہ رہا ہے اچھا یار میں جاتا ہوں، میں کرتا ہوں، یہ ایسے کرتا ہوں، اور ہمیں وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا. تو ہم نے کیا کیا؟ یعنی ہم نے نفس کی اطاعت کی. نفس کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت نہیں کی. ہم اللہ کے حکم کے خلاف چلے گئے. یہ شرک ہو گیا. یہ شرک ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں. کئی نمازیں ہماری چلی گئیں، ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یہ حق ہے اللہ کا ہم سب کے اوپر، اور ہمارا فرض ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور صرف اللہ کی کرنا. جب ہم نے اپنے نفس کا حکم مان لیا، اللہ کی حکم عدولی کر دی تو شرک ہو گیا. شرک کر لیا جسے ہم ایسے ہی سمجھ رہے ہیں، معمولی چیز. سمجھ آ گئی؟ اب اس کے اندر ہی آگے چلتے ہیں. اللہ کا کیا حکم ہے کہ میرا جو دین ہے اس کو نافذ کرو اپنی زندگیوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر، اپنے ملکوں کے اندر. ٹھیک ہو گیا. میں باقی دنیا تو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے اللہ کا دین. آج کل پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں کیا اللہ کا دین ہے؟ ہم کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان. آپ مجھے یہ بتائیں کہاں اسلام ہے اور کہاں جمہوریت ہے؟ کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو ہم نے یہ جو ملک بنایا تھا پاکستان، کس مقصد کے لیے بنایا تھا؟ کہ اللہ کا دین نافذ کریں گے. کہاں ہے اللہ کا دین؟ کہاں ہے ہماری زندگی میں اللہ کا دین؟ ٹھیک ہے، کہیں بھی نہیں ہے نا، کہیں بھی نہیں ہے. تو اللہ کا حکم کیا ہے؟ میرے دین کو نافذ کرو. حاکمیت میری ہے، تم میرے نمائندے ہو، تم میرے خلیفہ ہو. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جمہوریت کھیل رہے ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوچیں ذرا ہم کیا کر رہے ہیں. سوچ لیں ذرا ہم کیا کر رہے ہیں. یہ حکم ہے اللہ کا، اور ہم نے تو یہ ملک بنایا ہی اس مقصد کے لیے تھا. ہم کسی انگریز کی غلامی نہیں کر رہے اس وقت. جیسے پاکستان بننے سے پہلے ہم غلام تھے انگریز کے، آج تو نہیں ہے نا. پھر بھی ہم اللہ کا دین نافذ نہیں کر رہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں. شرک. یہ نقطہ سمجھنے کی، خدا را سمجھنے کی کوشش کر لیں. یہ جسم کا کام ہے اطاعت، اور اطاعت جو اللہ کا حکم ہے. آپ خود سوچ لیں ذرا. اب ہم آ جاتے ہیں دوسری جو کیٹیگری ہے نا، جو انسان ہے اس کا ایک جسم ہے، ایک روح ہے، جان ہے. اب روح اور جان کا کیا کام ہے؟ محبت. ٹھیک ہو گئی.
اب وہ جو محبت ہے وہ تو ہم اپنی ماں سے بھی کرتے ہیں، ہم اپنے باپ سے بھی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو محبت ہے نا، یہ اللہ کی محبت سے جب نکل گئی آگے تو یہ شرک ہو جائے، یہ شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں مال کی محبت کرتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں، انہیں بس ان کی محبت جو ہے نا، مال کی محبت وہ اللہ کی محبت سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک، وہ شرک کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے کا نام تھا عبد الرحمان، وہ بھی اس طرح زر پرست تھا، تو آپ نے فرمایا اس کا نام عبد الرحمان نہیں ہونا چاہیے، اس کا نام عبد الدینار یا عبد الدرہم ہونا چاہیے، کہ درہم اور دیناروں کی محبت جو ہے نا اس کے دل کے اندر، وہ اللہ کی محبت سے بھی اوپر چلی گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو جو محبت ہے وہ کوئی جو ہمارے رشتے ہیں جو بھی ہیں، وہ اس کو اگر کراس ہو گئی تو بس شرک ہو گیا۔ اور اگر یہ مال کی محبت اور اس دنیا کی محبت اور کوٹھیوں کاروں کی محبت بھی افضل ہو گئی تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ تو اسی لیے کہتا ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مال اور دولت دیا ہوا نا، تو لوگوں کے ساتھ فضل سے کام لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ حساب کتاب بھی نہ ہو، سیدھے ہی جنت میں جائیں، تو لوگوں کے ساتھ فضل سے کام لیں۔ ہم نے 2-3 ویڈیو بنائی اس کے اوپر۔ تو اب اس کے اندر ہی ایک اور چیز ہے کہ محبت جو ہے نا، محبت یعنی ہماری جو روح ہے نا، جان ہے جو ہماری، اس کا کام ہے محبت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب محبت کے اندر اگر ہم فرض کرو دکھاوے کی محبت کریں اللہ کے ساتھ، یا زبردستی کسی نے ہمیں دھکیل دیا، چل بھی تو نماز پڑھ کے آ، یا چل، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ دکھاوے کی جو محبت ہے، یہ جو زبردستی کی جو محبت ہے نا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، ٹھیک ہو گئی۔ تو عرض یہ ہے کہ آج ہم نے یہ جو شرک کا ایک عنوان تھا نا، اس کے اندر ہم نے یہ شرک فی العبادت اور ابلیغ حقوق، یعنی یہ عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، اور حقوق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، اور ہمارا فرض ہے عبادت کرنا اور صرف اللہ کی کرنا۔ اور پھر یہ جو ہمارا جسم ہے، اس کے اندر ایک ہمارا جسم ہے، یعنی جو ہم ہیں، ہمارا ایک جسم ہے، اس کا کام ہے اطاعت کرنا، اور اطاعت صرف اللہ کے حکم کی، اور کوئی کسی اور کا حکم اس ہم نے مان لیا جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا تو شرک ہے، مختصر بات۔ اور اگر جو محبت ہے، یہ ہماری جو روح ہے، اس کا کام ہے محبت کرنا۔ اگر ہم نے محبت دکھاوے کی، زبردستی کی، یا وہ جو ہماری محبت رشتوں کے ساتھ ہے یا مال و دولت کے ساتھ ہے، وہ اگر اللہ کی محبت سے بڑھ گئی تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی سارا شرک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ مطلب آسانی سے میں نے اس کو بیان کر دیا، آئی ہوپ۔ تو یہ سارا جو آج ہم نے بیان کیا ہے، یہ دوسری کیٹیگری تھی شرک کی۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی جو زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے، انڈیویجولی ہر ایک کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ یار کوئی ایسا تو کام ہم نہیں کر رہے، کوئی ایسا کام تو ہم نہیں کر رہے کہ ان زمروں کے اندر آتا ہے، اس زمرے کے اندر آتا ہے، وہ جو جیسے ہم نے پہلی ویڈیو بنائی تھی اس کو بھی دیکھیں اور وہ اپنے اندر جھانکیں، اپنا جائزہ لیں۔ اور اگر ہم اللہ نہ کرے ایسا کوئی ان چیزوں کے اندر انوالو ہیں یا ملوث ہیں، تو ہم آج ہی توبہ کر لیں، آج ہی معافی مانگ لیں، کیونکہ اگر ہم اسی کیفیت میں مر گئے نا، تو یہ جو شرک کیٹیگری میں جو چیزیں آتی ہیں نا، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، جیسا ہم نے پہلی ویڈیو میں بیان کیا، ابدی جہنم ٹھکانہ ہوگا ہمارا۔ تو یہ جیسا میں نے بیان کیا، یہ نفس کی جو
نفس ہمیں کہتا ہے کہ جی نماز پڑھنے نہ جاؤ، تو یہ نفس کی اطاعت کر رہے ہیں ہم، یہ نقطہ سمجھ لیں۔ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں اس وقت جب ہمارے کانوں میں اذان کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، ہم سو جاتے ہیں یا کسی اور کاموں میں لگ جاتے ہیں، اس کو ہم اتنا ایزی لے رہے ہیں، ایزی۔ یہ اس کیٹاگری کو سمجھیں ذرا اور اپنی اندر جھانک لیں، اپنا جائزہ لے لیں، اور ابھی زندگی ہے، توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں، تاکہ ہم جو ابدی جہنم کی جو سزا ہے نا اس سے بچ سکیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔